वर्ष है नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेइलाज एक जैती खबरनामा, ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। शाहीन बाग मुज़ाहरे मुल्क में जमहूरी किरदार का आईनादार। नाज़रीन, शाहीन बाग मुज़ाहरा मुल्क में जमहूरी किरदार का आईनादार बनकर उभरा है। इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर अख्तर वासे ने CAA और NRC मुज़ाहरे के 1 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जारी एक प्रेस बयान में किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस एहतजाज की खूबी ये थी कि इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों की औरतों ने घर से बाहर निकलकर इसमें भरपूर हिस्सा लिया और ये साबित कर दिया कि ये जो बात कही जाती है कि मुस्लिम औरतों को घरों में कैद रखा जाता है और ये तासुर के इन्हें किसी चीज़ का शऊर नहीं, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती। इन ख्वातीन ने इन तमाम मफरूज़ात को गलत साबित कर दिया और दुनिया को बता दिया कि वो अपने सेकुलर किरदार को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और ये कुर्बानी बगैर सोचे समझे नहीं दी जा सकती। प्रोफेसर अख्तर वासे ने मज़ीद कहा कि इन खातून मुजाहिरीन ने जो कुर्बानियाँ दी और हमने देखा कि 16 साल से लेकर 80 साल तक के ख्वातीन ने इसमें हिस्सा लिया, ये गैर मामूली बात थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU और दूसरे तालिब इल्मों ने सिविल सोसाइटी के लोगों की सिफारिश करते हुए इन्होंने कहा कि इनकी बदौलत शाहीन बाग एक तरह से अलामत बन गया। ये गैर मामूली बात है, इसके लिए मैं तमाम लोगों को सलाम करता हूँ। इन्होंने जमहूरियत पर अपने यकीन को जाहिर करने के लिए सारी तकलीफ़ें उठाई और ये बता दिया कि हिंदुस्तान को मजहब की बुनियाद पर तफरीक का शिकार नहीं होने देंगे और मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क में किसी कानून को रवा नहीं रखेंगे। भारत के किसानों ने अपने हुकूक के लिए मुल्क गिर भूख हड़ताल, दिल्ली और जयपुर शाहरा मजदूर। नाजरीन, दारुल हुकूमत में एहतजाज करने वाले किसानों ने दिल्ली आने वाले मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया है। एहतजाज करने वाले किसानों ने दिल्ली और जयपुर शाहरा को बंद किया है, जबकि इन्होंने पीर को 1 दिन की मुल्क गिर भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इंडियन किसान दिल्ली में गुज़िश्ता 18 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा है कि वो किसानों की हिमायत में पीर के रोज़ खुद भी भूखे रहेंगे। इससे कबल इतवार को पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समेत मुतअद्दिद रियासतों के किसानों ने दिल्ली, जयपुर, शाहरा पर बैठकर नए ज़रई कानून के खिलाफ मुजाहरे किए। वाज़ेह रहे कि सितंबर के महीने में सितम करते हुए मरकजी हुकूमत ने ज़रई शोबे में इस्लाहत की गर्ज से 3 क़वानीन बनाए थे, जिसकी पार्लियामान में न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुखालिफत की थी बल्कि किसानों ने भी बड़े पैमाने पर मुखालिफत की और जब इनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी गई तो इन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए नवंबर के आखिरी में दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। नाज़रीन, किसानों को पहले दिल्ली में दाखिल होने से रोका गया और फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला चल निकला, लेकिन बातचीत से मामला हल नहीं हो सका। मरकजी हुकूमत का कहना है कि कानून किसानों के हक में है, जबकि किसानों का कहना है कि ये क़वानीन इनके मुस्तक़बिल के लिए मुहल्लिक है और वो इससे पूरी तरह से वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक किसान यूनियन के रहनुमा शिव कुमार शर्मा उर्फ काका जी के बकौल 8 दिसंबर की बातचीत के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि हुकूमत ने किसानों से पहले सलाह मशवरा ना करके गलती की थी। नाज़रीन, दूसरी जानिब इतवार को बीजेपी हुकूमत ने कहा कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर से कुछ किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की और इन्होंने ज़रई क़वानीन की हिमायत की है और कहा कि अगर ये क़वानीन वापस लिए जाते हैं तो वो इस बात की मुखालिफत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की रहनुमा गरनाम सिंह ने कहा है कि ज़रई क़वानीन की हिमायत करने वाली तंजीमें हुकूमत की जानिब से इनकी तहरीक को कमज़ोर करने के लिए हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ان کی یہ تحریک ان قوانین کو حکومت کی جانب سے واپس لیے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ کسانوں کی تحریک تیز زرعی اصلاحات کے قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کسان تنظیموں نے پیر کے روز احتجاج کو مزید تیز کر دیا ہے اور حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے بھوک ہڑتال پر چلے گئے۔ کسان رہنما صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بھوک ہڑتال پر رہیں گے۔ یہ انشن قومی راجدھانی کے غازی پور، ٹیکری، سندھو سرحد اور دارالحکومت کے کچھ دیگر مقامات پر کیا جا رہا ہے۔ کاشتکار ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں بھوک ہڑتال اور احتجاج بھی کریں گے۔ کاشتکار تنظیمیں زرعی اصلاحات کے 3 قوانین کو منسوخ کرنے پر قائم ہیں۔ دوسری جانب دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بھی بھوک ہڑتال پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی کے کارکنوں سے کسان کی تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ کسان تنظیموں نے ہفتے کے روز اس احتجاج کو تیز کر دیا، جبکہ ہریانہ کے نائب وزیر اعلیٰ دشنت چوٹالہ نے متعدد مرکزی وزراء سے ملاقات کی اور مذاکرات کا دباؤ بڑھایا ہے۔ نئے زراعتی قوانین کو منسوخ کرنے سے ہی نکلے گا کسانوں کی تحریک کا حل۔ کانگریس نے کہا ہے کہ مودی حکومت احتجاجی کسانوں کے ساتھ بات چیت کا بہانہ کر کے کسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اسے بھی معلوم ہے کہ کسانوں کی تحریک کا حل زراعت سے متعلق تینوں نئے قوانین کی منسوخ میں ہی ہے۔ پارٹی نے پیر کے روز اپنے آفیشل پیج پر ٹویٹ کیا کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی سلطنت انداتا کسانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، وہ بات چیت کا بہانہ بنا کر ہی ہے اور کسانوں کو بدنام بھی کر رہی ہے، جبکہ اس کا حل کالے قوانین کے منسوخ کرنے میں ہی ہے۔ کانگریس نے مزید کہا کہ ان تینوں قوانین کو لانے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی دوستوں کی وفاداری میں ڈوب کر کسانوں سے بات چیت کیے بغیر ان کالے قوانین بنانے کا کام کیا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ جب ان قوانین میں کسانوں کی بات ہی نہیں ہے تو پھر ان قوانین سے کسان کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ کم سے کم سپورٹ امدادی قیمت MSP میں اضافے کے نام پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے قریب دہی کا سچ کسانوں کو پتہ چل گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کاشتکاروں کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور یہ غلط حرکتیں صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ کسانوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی سلطنت کے کالے قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد ہو کر احتجاج کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، جو مرکزی حکومت کو آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ کورونا کے دوران مختصر فلموں کا اہم کردار۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ کورونا جیسے وبا کے دوران ہندوستان میں حکومت، معاشرہ، سینما اور صحافت نے اپنی ذمہ داری ہمت، تحمل، احتیاط، عزم اور لگن کے ساتھ ادا کی ہے اور بیداری سے بھرپور مختصر فلموں میں اہم کردار رہا ہے۔ مسٹر نقوی نے آج یہاں منعقدہ بین الاقوامی کورونا وائرس شارٹ فلم فیسٹیول میں کہا کہ کورونا کی تباہی کے دوران مختصر فلموں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، فیس بک پر بھارتیہ جنتا پارٹی RSS کا کنٹرول کا پھر سے انکشاف۔ سابقہ کانگریس صدر راہل گاندھی نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں فیس بک سے متعلق شائع ہونے والی ایک خبر کے حوالے سے کہا کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں فیس بک آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی RSS کے دباؤ میں کام کرتا ہے۔ مسٹر راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں فیس بک پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کا کنٹرول ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے مہاراشٹر کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے ایک جوڈیشل افسر کی درخواست خارج کر دی جس میں عدالت عظمیٰ کی رجسٹری پر غیر پیشہ ورانہ طریقے سے کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڑے، جسٹس AS بوپنا اور جسٹس وی رما سبرامنیم پر مشترک ڈویژنل بینچ نے مہاراشٹر کے جوڈیشل مجسٹریٹ سعید اللہ خلیل اللہ خان کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
نومبر میں تھوک افراد زر کی شرح میں اضافہ، بازار میں آمد سخت رہنے اور مانگ بڑھنے سے نومبر 2020 عیسوی میں تھوک افراد زر کی شرح 1.55% درج کی گئی ہے، جبکہ اس سے پچھلے سال کے اسی مہینے میں 0.58% تھی۔ پیر کو یہاں مرکزی وزارت تجارت و صنعت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2020 عیسوی میں تھوک افراد زر کی شرح 1.48% تھی۔ کورونا وبا کووڈ-19 سے دنیا بھر میں 16.12 لاکھ افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کووڈ سے دنیا بھر میں 16.12 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں کووڈ-19، جبکہ 7.22 کروڑ سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینٹر برائے سائنس اینڈ انجینئرنگ کی جانب سے جاری ایک کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کے 192 ممالک میں اب تک 7.22 کروڑ سے زائد افراد کورونا وائرس کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 16,12,014 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 27,071 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے نئے مثبت مریض کے مقابلے میں اس جان لیوا وبا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے مجموعی تعداد تقریباً 54 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ مثبت مریضوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جس سے اس کی شرح 3.57% رہ گئی ہے۔ ناظرین، سوڈان کا نام دہشت گردی کے اسپانسر کی فہرست سے باہر ہے۔ امریکہ نے سوڈان کو اپنے دہشت گردی کے اسپانسر ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا ہے اور یہ فیصلہ پیر سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اتوار کے روز اس معاملے میں ایک نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے ہیں۔ سفارت خانے نے اس اقدام کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ کانگریس کے نوٹیفیکیشن کا 45 دن کا عرصہ ختم ہو چکا ہے اور وزیر خارجہ پومپیو نے سوڈان کو دہشت گردی کے اسپانسروں کی فہرست سے باہر کرنے کے بارے میں ایک نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے ہیں، جو آج 14 دسمبر سے مؤثر ہے۔ عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے مشہور اسلامی مبلغ مولانا طارق جمیل کو کورونا وائرس کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے بعد دواخانے میں داخل کرایا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل 66 برس کے ہیں۔ ان کو اتوار کو دواخانے میں داخل کرا لیا گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں گزشتہ 6 دنوں سے صحت مند محسوس نہیں کر رہا ہوں اور اپنا کووڈ-19 ٹیسٹ کرایا، رپورٹ مثبت آئی ہے اور میں ڈاکٹر کے مشورے پر دواخانے میں داخل ہوں۔ انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے دعا کی درخواست کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے
ٹویٹر کے ذریعے معروف شخصیت کی صحتیابی کے لیے دعا کی اور عوام سے بھی دعا کی اپیل کی۔ مسٹر عمران خان نے لکھا کہ وہ کووڈ-19 سے متاثر مولانا طارق جمیل کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولانا جمیل کو پاکستانی فوج کے نزدیک سمجھا جاتا ہے اور وہ دیوبندی مسلک کے سب سے مشہور مبلغوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ مولانا طارق جمیل سے متاثر ہو کر مقبول گلوکار جنید جمشید، کرکٹر انضمام الحق اور سعید انور ان کے پیروکار بن گئے ہیں۔ شہر نظام آباد محمد عبدالقدوس کارپوریٹر ڈویژن 58 کو صدمہ۔ جوان سال فرزند محمد عبدالسلام کا انتقال پرملال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، نظام آباد یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ گزشتہ یوم نظام آباد بائی پاس روڈ پر صبح کے اولین ساعتوں میں حادثے میں زخمی محمد عبدالسلام اتوار کی شب زخموں کی تاب نہ لا کر کمس دواخانہ حیدرآباد میں تقریباً 10:30 بجے ان کا انتقال پرملال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، مرحوم محمد عبدالقدوس TRS قائد و کارپوریٹر ڈویژن 58 کے جوان سال فرزند تھے۔ ان کے سانحہ ارتحال سے ان کے افراد خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی اور چاہنے والوں ان کے افراد خاندان بالخصوص ان کے والد محترم محمد عبدالقدوس کو شدید صدمہ ہوا۔ ناظرین، مرحوم کے پسماندگان میں ان کے اہلیہ کے علاوہ 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، بعد نماز ظہر خدیم عیدگاہ میں نماز جنازہ ادا کی جا کر ان کی تدفین خدیم قبرستان بودھن روڈ پر عمل میں لائی گئی۔ ان کی نماز جنازہ مفتی سعید اکبر امام و خطیب جامع مسجد نے پڑھائی۔ اس موقع پر شہران نظام آباد کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شریک رہی۔